बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे एक यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन में मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास से जो खिताब किया वो बहुत जारहाना खिताब था। उन्होंने एक बार फिर अपनी तोपों का रुख जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा की तरफ किया तो वहीं पर उन्होंने साकिब निसार, आसफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार और उमर अता बंदयाल, 4 चीफ जस्टिस साहिबान और 2 फौजी जर्नलों को हत्वे तनकीद का निशाना बनाया। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं वो लाहौर आए। उन्होंने इमदाद सुमरो जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, हमारे उस्ताद हैं, जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके वालिद मोहतरम की वफ़ात पर जो ताज़ियत का इज़हार किया, उस मौका पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो बातें की वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। नवाज शरीफ साहब जी बड़े जारहाना मूड में नज़र आ रहे हैं और उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने नून लीग के मुशावरती इजलास से जो लंदन में वीडियो लिंक के ज़रिए मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास हो रहा था, उससे खिताब करते हुए नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अवाम को मालूम होना चाहिए कि इनके मसाइल और मुश्किलात के असल मुजरिम कौन है। उन्होंने कहा कि इस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसफ सईद खोसा बाजवा और फैज़ हमीद के आला कार थे। 2017 में वो कहते हैं कि जब मुझे पनामा के केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नाअहल करार दिया, मेरे खिलाफ पनामा का फैसला सुनाया, तो उस वक्त बाजवा और फैज़ हमीद जो हैं वो इस पूरे प्रोसेस के, इस पूरे अमल के आला कार थे और उन्होंने मेरे खिलाफ ये सारा कुछ करवाया। और आसफ सईद खोसा और साकिब निसार जो हैं वो सहूलतकार के तौर पर असल जो मुजरम है, उन्होंने कहा असल मुजरम ये लोग हैं, ये 2 जर्नल और ये जो जज साहिबान थे, पनामा के जो जज साहिबान जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया, असल में ये सहूलतकार हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह नवाज शरीफ ने मुल्क को बिजली की लोड शेडिंग से निजात दिलवाई, इससे 4 जजों ने घर बेच दिया, मुझे निकलवाने में बाजवा और फैज़ हमीद का हाथ था। अगर पीडीएम मुल्क को डिफ़ॉल्ट से ना बचाती तो पेट्रोल 1000 रुपये फ़ी लीटर होता। उन्होंने कहा कि अगर पीडीएम मुल्क को डिफ़ॉल्ट से ना बचाती तो पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होता। हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया और हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए अपना सियासी सरमाया ख़तरे में डाल दिया। इंतखाबात जब भी हुए हम भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी जिस तरह मुल्क ट्रैक पर चल रहा था, पटरी की ट्रैक पर जो है वो एक असल सिमत की तरफ जा रहा था, उस मुल्क को किस तरह पटरी से उसके असल ट्रैक से उतारा गया और उसके बाद इमरान खान को लाया गया और इमरान खान को लाकर मुल्क का सत्यानाश करवाया गया। मुल्क में महंगाई का सुनामी जो है उसको ज़िंदा किया गया, मुल्क में लोड शेडिंग, मुल्क में बेरोज़गारी, मुल्क में जो है वो लाकानूनियत, मुआशी जो हमारी सूरत हाल है उसको अबतर बनाया गया। और उन्होंने कहा कि इमरान खान नलायक इब्न नलायक साबित हुए। उन्होंने कहा कि जो लोग इमरान खान को इक़्तिदार में लाए, जिनका हाथ पकड़कर इमरान खान इक़्तिदार में आए, इमरान खान ने साबित किया कि वो सिलेक्टेड हैं, कठपुतली हैं, नलायक आज़म हैं, उनसे हुकूमत नहीं संभाली गई। और जब हमने इमरान खान को उतारा तो हमने अपनी सियासत को ख़तरे में डाल दिया। हमने मुल्क का अच्छा सोचते हुए हमने अपनी सियासत को दांव पर लगा दिया कि अगर हम इमरान खान को ना उतार दे तो बाजवा और फैज़ हमीद ने जो प्लान बनाया हुआ था और आगे जिस तरह इमरान खान को प्रोजेक्ट इमरानिया को आगे एक्सटेंड करने की तैयारियां हो रही थी, अगर हम इमरान खान को इक़्तिदार से ना उतारते तो आज वो सारी लानत हम अपने सर पर डाल लेते। उन्होंने तो ये बातें की। अब बिलावल साहब जो है ना, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं और वो दरअसल शिकवा कर रही हैं। मैंने आपको बताया था कि बिलावल लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो शिकवा कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले भी कहा जब वो सहाफ़ी जान मोहम्मद महर साहब जिनका सखर से ताल्लुक़ था, जब उनके कत्ल की ताज़ियत करने उनके घर तशरीफ़ लाए तो बिलावल साहब ने कहा कि जी हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अब बिलावल साहब जो हैं उन्होंने सहाफ़ी इमदाद सुमरो साहब जो यूट्यूबर हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जिनका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इमदाद सुमरो के नाम से, उनके वालिद मोहतरम के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए बिलावल साहब लाहौर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने फरमाया कि सब नून लीग के कंट्रोल में है और बताना जो है वो कह रहे हैं कि वो बताना चाह रहे हैं कि नून लीग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेल रही है।
بلاول صاحب کا دراصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نون لیگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، چونکہ وہ اس بات کا گلہ بھی کر رہے ہیں کہ جو نگران حکومت ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، وہ نون لیگ کی تقریباً جو ہے وہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے۔ یہ بھی بلاول صاحب اس بات کا بھی شکوہ کر رہے ہیں، اور پھر بلاول صاحب اس بات کا شکوہ کر رہے ہیں کہ وہ چونکہ جو لیول پلینگ فیلڈ وہ مانگ رہے ہیں، وہ لیول پلینگ فیلڈ اب ان کو درکار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی کے خلاف کچھ کیسز کھلے اور پھر بندیال صاحب نے جاتے جاتے نیب قوانین کے اندر جو ترمیم ہوئی تھی اس حوالے سے فیصلہ دیا، وہ ترامیم کو کالعدم قرار دیا گیا، تو اب وہ کیسز دوبارہ سے ری اوپن ہو جائیں گے۔ دوبارہ سے اوپن ہوتے ہوتے وہ جو ہاتھ ہے وہ بلاول صاحب کے اوپر پڑے گا، ان کی جماعت کے اوپر پڑے گا، ان کے والدین محترم کی سیاست جو ہے اس کو شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ تو اسی لیے بلاول صاحب جو ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں، وہ بلاول صاحب نے جی جو امپورٹنٹ باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی نون لیگ نے بندوبست کیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو تو شکایت انہی کے خلاف ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ جو ہے اسی سے شکایت ہوگی۔ اب وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں بلاول صاحب، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کا نام لیتا ہوں، نہ ہی میں الیکشن کی بات کرتا ہوں اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جی الیکشن جو ہے وہ کسی اور نے کروانے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کا اختیار نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے اور نہ ہی میرے پاس ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس انتخابات کروانے کا طریقہ کار بھی ان کو پتہ ہے، اختیار بھی انہی کے پاس ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ کا فوری اعلان ہونا چاہیے۔ ترقیاتی فنڈز کے منصوبوں پر قانون واضح ہے کہ منظور شدہ منصوبے جاری رہیں، چاہے اگر صرف 90 دن کے لیے روکنے کی بات ہوتی تو مسئلہ نہ تھا، لیکن ہمیں تو الیکشن کی تاریخ ہی نظر نہیں آ رہی کہ انتخابات کب ہوں گے، اس لیے مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سندھ کے بجٹ والی اسکیم کو اجازت نہ دیں۔ وفاق اور دوسرے صوبوں میں اسکیمیں جاری ہیں، وہاں مزید اسکیمز پر کام ہو رہا ہے، تو پنجاب سمیت کسی بھی صوبے میں اسکیمز نہ ہوں یا پھر سب کو اجازت ہونی چاہیے، روایت سب کے لیے ایک ہونی چاہیے۔ اب پیپلز پارٹی کے بارے میں وہ یہ بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کا پرانا مطالبہ تھا کہ نواز شریف وطن واپس آئیں، پیپلز پارٹی انہیں ویلکم کرے گی، ہم بھی اپنے کیسز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، مجھے یقین ہے کہ نواز شریف بھی اپنے کیسز کا سامنا کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف نیب کیسز پرانے ہیں جو موجودہ الیکشن پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ اب اصل کہانی یہاں سے کھلی ہے جو بلاول نے بات کی ہے۔ ان کا دراصل شکوہ یہ ہے، جو وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، کہ جو کیسز نیب قوانین سے متعلق جن میں ترمیم ہوئی تھی، جو کالعدم قرار دیے گئے اور جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے دو ججز نے کالعدم قرار دیا، اور ایک جو جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے کہا بہت کریڈیبل جج، انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ کا اختیار ہے، لیکن وہ 2 جج اس بات پر بھزد تھے، اور بندیال صاحب نے جاتے جاتے ڈنڈی ماری کہ جی جاتے جاتے میں کوئی ایسا خانہ خراب کر دوں اس ملک کا، اور جاتے جاتے کوئی ایسا فیصلہ اس ملک پر مسلط کر دوں۔ لیکن سر دیکھیں، وہ ایک چوری اور اوپر سے سینہ زوری، چوری بھی ایسے کہ جی اپنی ساس کو بچا لیا جو عمران خان کی محبت میں گرفتار تھی، اور جاتے جاتے جی وہ فیصلہ دے دیا کہ جی دیکھو میں آئین اور قانون کا پاسدار، جمہوریت کی سربلندی پر یقین رکھنے والا، اور آئین جو ہے وہ ہماری چھتری کے نیچے ہے، اور آئین بڑا یاد آ رہا تھا جاتے جاتے، اور پھر یہ بھی رونا پتہ نہیں کس بات کا آ رہا تھا، شاید وہ اس بات کا کہ عمران خان کی محبت میں اب وہ فیصلے نہیں ہوں گے، اور عمران خان کی محبت میں جو پہلے فیصلے سنائے جاتے تھے وہ شاید بندیال صاحب اس بات کا رونا رو رہے تھے۔ اصل بات جو ہے نا سر، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب جس بات کا گلہ کر رہی ہے، جو گلے شکوے پیپلز پارٹی لے کر بیٹھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کا اختیار نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے اور نہ میرے پاس ہے۔ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو بات کر رہے ہیں، دراصل وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی اس بات کا گلہ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی۔ وہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ ان کے کرپشن کے کیسز معاف کر دیے جائیں، ان کو این آر او دے دیا جائے، اور این آر او ایسا ہو کہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس دے دیا جائے، اور این آر او کے تحت جو ان کے خلاف کیسز ہیں وہ سارے معاف کر دیے جائیں، اور بلاول صاحب جو ہیں ان کو سپیس پرووائڈ کر دی جائے، فری ہینڈ دے دیا جائے کہ جو سیاست کرنی ہے کریں۔ پھر وہ اگلی بار وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھ رہے ہیں
کہ وہ آئیں کسی طرح اقتدار میں آ کر وزارت عظمیٰ کی کرسی پر اس کے عہدے پر براجمان ہو جائیں. لیکن سر الیکشنز میں تو مقابلہ کارکردگی کی بنیاد پر ہونا ہے. اب بلاول صاحب نے وہ جب حیدرآباد میں خطاب کیا تو ادھر کہتے ہیں کہ جی لندن میں قیام پذیر جو لوگ ہیں، جو لندن میں رہنے والے سیاستدان ہیں، وہ آج تک 34 سال سے سندھ کو صاف پانی نہیں دے سکے، سندھ کو پینے کا صاف پانی مہیا نہیں کر سکے، فراہم نہیں کر سکے. تو بلاول صاحب جو 15-16 سال سے آپ سندھ کے اندر حاکم وقت ہیں، حکمران ہیں، بلکہ 20 سال آپ کے ہیں، تو جب سے آپ سندھ کے اندر حکومت کر رہے ہیں آج تک آپ نے سندھ کی پسماندگی، سندھ کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سندھ کے حالات، آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ویسے بہتر ہے کہ یہ ہم اس طرح بات کر لیں کہ سندھ کے جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر جو پسماندگی ہے، جو وہاں پر غربت ہے، جو لا قانونیت ہے، جو وہاں پر شدید جو ہے وہ ابتر حالات ہیں، کیا اس کا ذمہ دار جو ہے وہ آپ وفاق کو قرار دیں گے؟ حکومت تو آپ کی ہے. اور بھائی لاڑکانہ سندھ کا جو ہے وہ آبائی حلقہ ہے نا محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کا، لاڑکانہ کی آپ حالت دیکھ لیں، ٹھٹھا کی حالت دیکھ لیں، سانگڑ کی حالت دیکھ لیں، بدین کی حالت دیکھ لیں، جام شورو کی حالت دیکھ لیں، خیرپور کی حالت دیکھ لیں. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر آج تک پسماندگی دور نہیں ہو سکی، لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں مل سکا، لوگوں کے حقوق کی بات نہیں ہو سکی، عورتوں کو ان کے حقوق نہیں فراہم کیے جا سکے. تو اب وہاں پر حاکم وقت تو بلاول صاحب تھے. تو بلاول صاحب جس منہ سے بات کر رہے ہیں، جو اپنے اتحادیوں کے اوپر وہ گرج برس رہے ہیں، ایک طرف تو خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ والد محترم کے مشورے سے کرتے ہیں، وہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس کا مائنڈ نہ کریں. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم تو اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ زرداری صاحب جو ہیں وہ جلد اتحادیوں سے ملاقات کریں گے اور معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. لیکن سر بلاول صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ جس کانٹیکس میں کر رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ سینیریو ہے. نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی ہیں، میں آپ کو پھر بتا دوں کہ نواز شریف صاحب بہت گرجے برسے ہیں. انہوں نے پھر تنقید کی ہے اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سٹنگ جج، آنریبل جج، معزز جج جسٹس اعجاز الاحسن کو ایک بار پھر حتف تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا جائے. سپریم جوڈیشل کونسل جو ججز کے احتساب کا ایک ادارہ، ایک پلیٹ فارم ہے، وہاں پر جی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے، اس بنیاد پر بھیجا جائے کہ یہ پیناما کے کیس میں مانیٹرنگ جج مقرر کیے گئے اور جس طرح انہوں نے ہمارے خلاف یہ تیزی کے ساتھ فیصلے سنائے، جس کی ایک تاریخ ہے. نواز شریف صاحب نے کہا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی ایک تاریخ ہے کہ وہ پاناما سے لے کر اب تک ہمارے خلاف ایک تسلسل کے ساتھ فیصلے دیتے رہے ہیں. تو وہ کس کے کہنے پر دیتے رہے؟ انہوں نے کس کے کہنے پر وہ فیصلے جاری کیے؟ یہ زرداری صاحب جو ہیں ان کے بارے میں تو بات نہیں کر رہے، یہ زرداری صاحب کی تو بات نہیں نہ ہو رہی، یہاں پر شہباز شریف کی تو بات نہیں ہو رہی، یہاں پر نواز شریف صاحب اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا تاریخ بھری پڑی ہے کہ جب بھی میں نے اصول کی، ہم نے جب بھی نظریے کی بات کی، ہمارے خلاف فیصلے دے دیے گئے. میری حکومت کو 1999 میں ایک ڈکٹیٹر نے گرایا، ایک ڈکٹیٹر نے ہمیں اقتدار سے اتارا صرف اس بنیاد پر کہ میں کھری بات کر رہا تھا، میں سچی بات کر رہا تھا، میں اصول کی اور منطق کی جو ہے وہ بات کر رہا تھا، اور میں کردار کے اوپر، اپنے کردار کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتا تھا، اس لیے کیونکہ میں جو بات کر رہا تھا وہ ٹو دا پوائنٹ کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ جو ہے وہ اصول کی بات کی ہے، میں نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے، میں نے ہمیشہ پارلیمان کی بالادستی کی بات کی ہے. تو نواز شریف صاحب جی اب چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ، کیونکہ پروجیکٹ عمرانیہ کے جو سہولت کار تھے، بندیال، کھوسا، ثاقب نثار، اور اس کے بعد وہ ایک اور جج تھے، وہ کیا نام تھا ان کا، جسٹس گلزار، تو یہ جو 4 چیف جسٹس صاحبان آئے، جس طرح انہوں نے ایک تسلسل کے ساتھ عمران خان کے حق میں فیصلے دیے، اور پھر بندیال صاحب تو اس بینچ کا حصہ تھے نا جس میں عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا گیا، جسٹس فیصل عرب، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس میاں ثاقب نثار. تو سر یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا اس کے اوپر اب تحقیقات ہونی چاہیے. نواز شریف اور بلاول وہ چاہتے ہیں ایک پوائنٹ کے اوپر، تو وہ بالکل دونوں کا موقف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جنہوں نے اپنے ادارے کو سیاست سے پاک کیا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے آتے ہی عدل و انصاف کی ایک عمدہ مثال قائم کی،
دونوں پاکستان کے جو سب سے بڑے ادارے ہیں عدالت عظمیٰ اور افواج پاکستان، ان کے سربراہان سے نواز شریف اور بلاول ایک ہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اندر سے یہ جو باجوہ، فیض حمید اور سپریم کورٹ سے ثاقب نثار، عمر عطا بندیال، کھوسہ، گلزار، ان سب کو کٹہرے میں لا کر ان کا احتساب کیا جائے اور مثال قائم کر دی جائے کہ یہ جو احتساب ہوگا یہ اکراس دی بورڈ ہوگا، کوئی آئین اور قانون سے بالا تر نہیں ہوگا۔ آپ کو میں پھر بتا دوں کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ مثال قائم ہو گئی تھی، اور وہ مثال یہ تھی کہ کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، سب کے خلاف جو ہے وہ اسی طرح شکنجہ سخت ہوگا۔ جو غلط کام کرے گا کوئی بھی ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں لا کر سزا دی جائے گی۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ وہاں پر امیر کے لیے کوئی اور قانون تھا اور غریب کے لیے کوئی اور قانون تھا۔ تو سر وہ اب یہی چاہتے ہیں، اور یہ امتحان ہے دو اداروں کے سربراہان کا کہ وہ کس طرح سے اپنے ادارے کے اندر سے ان کالی بیڑوں کا احتساب کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا، اس نہج تک پہنچایا، اس مقام تک پہنچایا، اور انہوں نے کس طرح پاکستان کو یہاں تک پہنچا کر پاکستان کے خلاف سازشیں کی، ایک پروجیکٹ کو اس کی سہولت کاری کرنے میں مکمل طور پر اپنا کردار ادا کیا۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ اب ادارے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور چیف جسٹس صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، اب ان سے یہ التجا کی جا رہی ہے کہ کسی طرح قانون کے کٹہرے میں ان شخصیات کو لا کر کھڑا کیا جائے اور ان کا احتساب کیا جائے جنہوں نے پاکستان کو اس مقام تک پہنچایا۔ جنرل باجوہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف، جنرل فیض حمید سابق ڈی جی آئی ایس آئی، اور 4 چیف جسٹس صاحبان، سابق چیف جسٹس صاحبان، کھوسہ، گلزار، عمر عطا بندیال اور یہ جو ہے چوتھے جسٹس گلزار، اب یہ 4 جج اور 2 جرنیلوں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر ان کا احتساب کیا جائے، یہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ جب تک عدل و انصاف جو ہے وہ برابری کی سطح پر نہیں آئے گا تب تک وہ تنقید کرتے رہیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور پھر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور اس پر تحقیقات کی جائیں اور پتہ لگوایا جا سکے کہ یہ جو تسلسل کے ساتھ فیصلے دیے جا رہے تھے نواز شریف کے خلاف، ان کی جماعت کے خلاف، اور جو تاریخ بھری پڑی ہے، انہوں نے نواز شریف صاحب نے کہا نا کہ تاریخ بھری پڑی ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب نے ایک تسلسل کے ساتھ ہماری پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ اور میرے خلاف جو فیصلے دیے وہ تعصب سے بھرے ہوئے تھے، تو وہ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، دودھ کا دودھ یا پانی کا پانی ہوتا ہے، یا یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔